अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। दिल की गहराइयों से आप सबको इस माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह आप सब की जुमला इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आम तौर पर ये देखा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने का आगाज़ होता है बहुत पहले से। हर मोमिन, हर आशिक रसूल को रमज़ान की आमद का शिद्दत से इंतज़ार होता है। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आ जाता है तो चंद दिन के ज़ौक़ और शौक़ के बाद फिर हम रमज़ान को जो है उन्हीं आम दिनों की तरह गुजारने लगते हैं जैसे कि हमारे 11 महीने के जो आम दिन होते हैं। यकीन जानिए ये बहुत अज़मतों बरकतों वाला महीना है। इसका एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह के ज़िक्र से खाली रहे या हमें अल्लाह के ज़िक्र से जो है गाफिल रहना चाहिए। हर लम्हा अल्लाह के ज़िक्र में हमें और आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हर लम्हा रहमत व नूर की बारिशें नाजिल होती हैं। जिस माह मुबारक की शान ये हो कि उसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता हो और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलता हो, तो क्या कोई अक्लमंद इंसान उस माह मुबारक के एक लम्हे को भी ज़ाय करने की गलती करेगा? हरगिज़ नहीं। यकीनन जो समझदार इंसान है वो जानते हैं कि ये माह मुबारक अल्लाह ने हमें क्यों अता फरमाया। एक तरफ 11 महीने हमारी ज़िंदगी में किए हुए गुनाह हैं जो हमने दिन के उजालों में और रात के अंधेरों में किए, और एक तरफ ये माह मुबारक अल्लाह ने हमें 11 महीने के बाद अता फरमाया कि अगर एक महीने हम दिल की गहराइयों से मुकम्मल हुजूर के आशिक और गुलाम बनकर, मतलब पूरे यकीन के साथ सही माना में हुजूर के तरीके पर, सहाबा के तरीके पर, अहले बैत के तरीके पर अगर हम रमज़ान गुजार लें तो यकीन जानिए कि रमज़ानुल मुबारक की नेकियां 11 महीने के गुनाहों पर गालिब आ जाएंगी। इसीलिए अल्लाह ने यह माह मुबारक हमें और आप सबको अता फरमाया। हमारे जहन में एक सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए, बल्कि हर मोमिन के, हर आशिक रसूल के जहन में एक बड़ा सवाल ये होना चाहिए, हम रमज़ान कैसे गुजारें। जिस दिन आपके जहन में ये सवाल आएगा उसी दिन फिर आपको फिक्र होगी कि आज पहला रोज़ा है, अभी हमारे यहाँ 29 दिन के रोज़े बाकी हैं, अब हमें अपना किस अंदाज में जो है इस महीने को गुजारना है। तो ये सवाल जो है हर एक के जहन में होना चाहिए, हम रमज़ान कैसे गुजारें। जब आपके जहन में ये सवाल आएगा तब जाके इसके बहुत सारे जवाबात आपके जहन में आएंगे कि आप रमज़ान कैसे गुजारें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की निस्बत से 12 पॉइंट मेरे जहन में है जो इंशाअल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि अल्लाह सबसे पहले मुझे और उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है, नंबर 1 पर, कि हम रमज़ानुल मुबारक के आने पर तमाम चीज़ों का टाइम टेबल सेट करें। यानी आप ये सेट कीजिए, आपके सोने का वक्त क्या रहेगा, आपके जागने का वक्त क्या रहेगा, बाजार जाने का वक्त क्या रहेगा, सब्जी लाने का वक्त क्या रहेगा, इफ्तार का सामान लाने का वक्त क्या रहेगा, दोस्तों से मिलने का वक्त क्या रहेगा, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का वक्त क्या रहेगा। यानी 24 घंटे का आप टाइम टेबल सेट कीजिए, इसलिए कि वक्त बड़ी अजीम चीज़ है। ये वक्त गुजर जाता है तो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता है। न जाने कितने लोग पिछले साल हमारे और आपके दरमियान जिंदा थे, नमाज तरावी में, इफ्तार में, ईद की शॉपिंग में, नमाज ईद में, लेकिन आज वो हमारे और आपके दरमियान जिंदा नहीं है। और न जाने हम में से कितने लोग आज हमारे और आपके दरमियान जिंदा हैं जो अगले साल जिंदा नहीं होंगे। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए रमज़ानुल मुबारक में आप चाहते हैं कि आपका रमज़ान वैसे गुजरे जैसा कि शरीयत का मतलूब है, जिस तरह अल्लाह और उसका रसूल आपसे चाहता है कि आप रमज़ान गुजारें। ये उसी वक्त हो सकता है जबकि आप अपना टाइम टेबल तमाम चीज़ों का सेट करेंगे कि 24 घंटे रमज़ान के महीने में आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये पहली चीज़ है। जिस दिन आपको वक्त का एहसास हो जाएगा, आप यकीन जानिए उस दिन से लेकर फिर अगले जितने रमज़ान के दिन बाकी हैं इंशाअल्लाह वो बहुत परफेक्ट गुजरेंगे।
تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک آپ کے لیے یقیناً برکتوں والا مہینہ بن کے گزرے، جہنم سے آزادی کا مہینہ بن کے گزرے، تو کوشش کیجئے پہلا کام، آج پہلا رمضان ہے، ابھی 29 رمضان ہمارے اور آپ کے لیے باقی ہے، اگر آج کی تاریخ میں آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت کچھ آپ اس ماہ مبارک میں حاصل کر پائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، موبائل کا استعمال تو کریں، نمبر 2، موبائل کا استعمال تو کریں لیکن کوشش کریں کہ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال نہ کریں، اور انٹرنیٹ کا جب آپ کو استعمال کرنا ہے تو 24 گھنٹے میں اس کا وقت بھی متعین کیجئے۔ موبائل استعمال کرنے کا وقت تو متعین کیجئے ہی، انٹرنیٹ کے استعمال کا وقت بھی متعین کیجئے۔ یہ جو سوشل ویب سائٹس ہیں جس پر آپ کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، یقین جانیے یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ بد نگاہی ہوتی ہے، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری نظروں سے گزر جاتی ہیں جو ہمارے روزے کو بھی مکروہ کر دیتی ہیں، ہمارے ذہن کو بھی خراب کر دیتی ہیں، وہ چیزیں جن کو ہم قصداً یا جان بوجھ کر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کے استعمال، انٹرنیٹ کے استعمال سے ہمارا ایک تو وقت ضائع ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری نظر سے وہ گزرتی ہیں جن کو ہم قصداً دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ موبائل کا وقت متعین کریں کہ کب آپ موبائل استعمال کریں گے، اور اپنے نفس پر ضرور کنٹرول کیجئے، اس لیے کہ یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے، 24 گھنٹے ہم نے دیکھا ہے لوگ مسجد کے اندر نماز تراویح میں بھی موبائل لے کر آتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے جیب سے موبائل نکال کر دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے۔ خدا کے لیے کچھ تو شرم ہونا چاہیے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، جس پروردگار نے زندگی دی، جس نے دولت دی، جس نے ماں باپ دیے، جس نے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا، جس نے یہ جوانی دی، جس نے ساری نعمتیں دی، جس نے رزق عطا فرمایا، تھوڑی دیر کے لیے مخلص بن کر اس کی عبادت کرنے کے لیے یہ بندہ مومن راضی نہیں ہے۔ وہاں پر بھی لوگوں کا خیال، وہاں بھی دوستوں کے میسج آنے کا خیال کہ میرے لیے کیا پیغام آیا۔ آپ اللہ کے گھر میں ہیں، یہ غور کیجئے، نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ کا ہمارے لیے کیا پیغام آیا، قرآن سنیے، یہ غور کیجئے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اس لیے موبائل پورے مہینے کے 30 دن کا ہمارا جو سونے اور ہیرے جواہرات سے زیادہ عظیم وقت جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں رمضان کی شکل میں عطا فرمایا، یہ صرف رمضان کی ریلز دیکھنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی پابندی کے ساتھ موبائل کے استعمال کو محدود کیجئے، ایک وقت متعین کر لیجئے کہ آپ موبائل چلائیں گے۔ اور دوسری بات، موبائل اگر فون کے لیے یعنی کالز کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ صرف ضرورت کی بات، رمضان کے مہینے میں ضرورت کی بات۔ بہت سارے لوگ ایسا دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم تھوڑا سا وقت ٹائم پاس کر رہے تھے دوستوں کے پاس، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کیا واقعی آپ کے پاس اتنا وقت ہے جو آپ کو پاس کرنا پڑے؟ آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، آپ یقینی طور پر جو اللہ نے ذمہ داری آپ پر عائد فرمائی ہے، اگر اس میں لگ جاتے ہیں تو ایک لمحہ بھی آپ کے پاس خالی بچے گا ہی نہیں کہ آپ کو ٹائم پاس کرنا پڑے۔ کوشش کیجئے کالز بھی کریں آپ تو ضرورت کی بات، گھنٹوں کے اعتبار سے اس وقت فون نہ کریں، چونکہ یہ مہینہ گزر جائے گا، دوست آپ کے باقی رہیں گے، احباب باقی رہیں گے، ملنے والے باقی رہیں گے، تمام لوگ باقی رہیں گے عید کے بعد بھی، لیکن یہ دن گزر جائیں گے۔ ایک چاند سے رمضان کا آغاز ہوا، دوسرا چاند نظر آئے گا، یہ دن ہم سے گزر جائیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے موبائل کا استعمال محدود کریں، اور انٹرنیٹ کا استعمال خاص طور پر جو ہے ایک تھوڑے سے ضرورت کے وقت کے لیے کریں، اس سے زیادہ نہیں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ اس ماہ مبارک میں تیسری چیز یہ ہے کہ 11 مہینے کے اندر آپ کی بہت ساری ایسی جائز خواہشیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائیں، لیکن بہت ساری پریشانیاں آپ کی زندگی میں ہیں جو حل نہیں ہو رہی ہیں، بہت سارے مسائل آپ کی زندگی میں ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں، بہت سارے آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، آپ کے گھر کے مسائل ہیں، آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی تعلیم کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار کے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آپ کے حل نہیں ہو رہے ہیں 11 مہینے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک مہینہ آپ کے لیے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کوشش کیجئے 11 مہینے میں جو دعائیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے رد کر دی گئیں، قبول نہیں ہوئیں،
کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ نماز تہجد کا اہتمام کریں گے، یقین جانیے جو دعائیں آپ کی 11 مہینے آپ کے گناہوں کی وجہ سے رد کر دی گئیں، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے، یہ تجربہ بھی ہے، خود میرا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو جن کو بتایا ان کا بھی تجربہ ہے۔ 1 مہینے پابندی کے ساتھ آپ اس ماہ مبارک میں نماز تہجد پڑھ لیں گے تو یقین جانیے جو مسائل آپ کے 11 مہینے حل نہیں ہوئے، انشاءاللہ اس 1 ماہ مبارک میں نماز تہجد اور تہجد کے بعد کی دعا کی برکت سے اللہ آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ آپ کے لیے 11 مہینے میں نماز تہجد پڑھنا مشکل ہے، رات کے 3 بجے 4 بجے اٹھنا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا یقیناً مشکل ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں نماز تہجد آپ کے لیے آسان کیسے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کو معلوم ہے رات کے 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے 4:30 بجے، یعنی جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو اور فجر کا وقت شروع نہ ہو اس وقت تک پورے رات نماز تہجد کا وقت رہتا ہے۔ تو اب رات کو آپ کو 3 بجے اٹھنا ہے سحری کے لیے، آپ برش کرتے ہی ہیں، کولگیٹ کرتے ہی ہیں، آپ چہرہ دھوتے ہی ہیں، کوشش کیجئے کہ پورا وضو کر لیجئے اور سحری کرنے سے پہلے آپ کوشش کیجئے اللہ کے گھر میں جا کے قریب میں مسجد جا کے یا پھر اپنے گھر پر 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت جتنے بھی وقت میں گنجائش ہو اور آپ کے شوق اور ذوق کے اعتبار سے نماز تہجد 2 رکعت کر کے ادا کریں اور اس کے بعد آپ اپنی تمام تر التجائیں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے، پیشانی آپ سجدے میں رکھ دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے اور تہجد کے بعد جو دعا کریں گے آپ یقین جانیے زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا، دل کو چین حاصل ہوگا، دل کو سکون حاصل ہوگا اور آپ کہیں گے کہ واقعی میں نے بہت کچھ پایا تہجد کی نماز پڑھنے کی برکت سے۔ یہ تیسرا کام تھا۔ ایک چوتھا کام، روزانہ رمضان المبارک کے اس پورے مہینے میں روزانہ فجر کی نماز سے لے کر نماز تراویح تک اور تہجد تک عادت بنائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم سے کم 3 تسبیح یعنی 100 دانوں والی 3 تسبیح کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں عطا فرمائی ہیں۔ یہ روزے کی برکتیں، یہ سحری افطار کی برکتیں، اعتکاف کی برکتیں، یہ شب قدر کی برکتیں، یہ تمام تر نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے پورے اس ماہ مبارک میں اس پورے وقت میں کم سے کم 3 تسبیح حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پیش کریں۔ اس کے علاوہ ایک چوتھی بات اور ضروری بات یہ ہے کہ کم سے کم یہ نیت کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مقدس کا ایک ختم آپ ضرور کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ صرف ایک پارہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ایک پارہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر پڑھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگوں کے پاس ایک عذر ہے کہ ہمیں جاب کرنے جانا ہوتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے، ہمارا کام ہے، ہماری اسپیڈ پڑھنے کی بہت کم ہے، تو اس لیے جو ہے ہم پورا پارہ پڑھ نہیں پاتے ہیں اور انہی کاموں میں اور ذمہ داریوں میں پھنسے ہوئے ہمارا قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ محرومی اور بدنصیبی کی بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے 5 وقت میں ظہر بعد، فجر بعد، عصر بعد، مغرب، عشاء بعد، تراویح کے بعد، تہجد میں جب بھی اللہ موقع دے تھوڑا 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 کر کے روزانہ کے روٹین میں ایک پارہ اس ماہ مبارک میں ضرور شامل کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ قرآن عظیم کے بارے میں حضور نے فرمایا جس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان میں تو 70 کا آفر چلتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ آپ کو کتنا نوازے گا۔ تو کم سے کم ایک بار
قرآن مقدس کی، پورے قرآن کی آپ کو تلاوت کرنی ہے، اور یہی ماحول آپ کو اپنے گھر میں بنانا ہے۔ ذمہ داری تقسیم کیجئے، آپ کا بھائی ہے اس کو ذمہ داری دیجئے ایک قرآن ختم کرنا ہے، آپ کی بہن ہے ذمہ داری دیجئے ایک قرآن ختم کرنا ہے، آپ کے گھر کی بیٹی ہے ذمہ داری دیجئے ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے، ہمارے گھروں میں موبائل تو کھلے ہوئے ہیں لیکن قرآن جزدان میں بند ہے۔ ایک زمانہ ہو گیا قرآن کو جزدان سے نکالے ہوئے دھول اور مٹی چھا گئی لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں پریشانیوں کا دورہ ہے۔ یقین جانیے جس دن روٹین میں روزانہ کہ آپ کے گھر میں قرآن کھلنے لگے گا، اللہ آپ کی زندگی سے ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ ایک پانچویں بات یہ ہے کہ آپ اس ماہ مبارک میں دعا کا ضرور اہتمام کریں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ ساتھ جتنی نماز کے بعد دعائیں ہوتی ہیں وہ دعا آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ 30 دن کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن کبھی آپ اسپیشل باوضو ہو کر مسجد میں آ کر یا اپنے گھر میں کسی بھی وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں نماز کے علاوہ، صرف مسجد میں نماز والی دعا پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، کوشش کیجئے، یہ ماہ مبارک دعا کی مقبولیت کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کوشش کیجئے افطار باضابطہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹے پہلے سجا کر بیٹھیے، ساری فیملی کو لے کر بیٹھیے تاکہ وہاں دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اللہ اس وقت میں اپنے بندوں پر رشک فرماتا ہے۔ سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعاؤں کا ضرور اہتمام کیجئے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ کوشش کیجئے اس ماہ مبارک کے اندر، آج پہلا رمضان ہے، کوشش کیجئے اس پہلے روزے کو آپ اپنے پورے مہینے کی شاپنگ ایک بار کر لیں۔ اب غور کیجئے میں نے یہ جملہ کیوں کہا، پورے مہینے کی شاپنگ ایک بار کر لیں۔ آپ کہیں گے کیوں؟ دراصل بات یہ ہے، آپ کو معلوم ہے اس پورے مہینے میں 3 عشرے ہیں، یعنی پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے، نجات کے۔ تو جو آخری عشرہ ہے یہ وہ عشرہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے مسجد میں، اور یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر بھی ہے، جس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن افسوس آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف شب قدر کا ماحول ہوتا ہے اور دوسری طرف ہماری قوم کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ دادیاں، ہمارے جوان، ہمارے لوگ بازاروں میں پڑے ہوتے ہیں شاپنگ کے لیے، شوز کے لیے، چیزوں کے لیے، عید کی خریداری کے لیے۔ رمضان کے اس ماہ مبارک میں شروع کے دنوں میں آپ شاپنگ کر لیں تاکہ آپ اعتکاف سے محروم نہ ہوں، آپ شب قدر سے محروم نہ ہوں، آپ اس عظمتوں والی رات سے محروم نہ ہوں جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں اللہ آسمان اول پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کوئی دعاؤں کا مانگنے والا، پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، کاروبار مانگنے والا، کہ اس کو یہ ساری چیزیں عطا فرما دی جائیں۔ مگر افسوس کہ ہم پوری رات بازاروں میں، گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہوئے۔ نہیں میرے عزیزوں، کوشش کیجئے کہ آپ آخری عشرے کی ساری چیزیں شروع رمضان میں خرید لیں تاکہ نہ آپ اعتکاف جیسی عظیم نعمت سے محروم ہوں اور نہ ہی آپ اس ماہ مبارک کی جو آخری طاق راتیں ہیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 29ویں شب اور 27ویں شب، اور الحمدللہ مسجد نیل گران محلہ والا میں کئی سال سے اجتماعی اعتکاف بھی ہوتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو طاق راتوں کی برکتوں سے مالا مال کرنا، ہماری نسل نو یعنی ہماری جو نئی نسل ہے اس کو دین سے متعارف کرانا۔